नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 275। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। अल्लज़ीना वो लोग जो याकुलूना जो खाते हैं अर्रिबा रिबा को। इसका वर्ड राबा वाव से है। इसका मना होता है ज़्यादा होना, बढ़ना, और यहाँ मुराद माल का बढ़ना है और एक मखसूस तरीके से बढ़ना। जैसा कि एक रवायत में आता है, हर कर्ज जो नफ़ा लाए वो नफ़ा रिबा है। ये असल माल पर इजाफा, असल पर बढ़ा हुआ। याकुलूना का लफ्ज़ी माना है सिर्फ खाना नहीं लेना, इस्तेमाल करना, जिसमें खाना पीना लिबास मकान सब कुछ आ जाता है। अल्लज़ीना याकुलून रिबा वो लोग जो रिबा लेने से यानी खाते हैं, ला यक़ूमूना नहीं वो खड़े होंगे, क़ियाम से है ये वर्ड, काफ और मीम से है, इल्ला मगर कमा जैसा कि यक़ूमू जैसे खड़ा होता है, अल्लज़ी वो शख्स यतखब्बतुहु खबती बना दिया हो उसको, खबातवार उठा इसका खब्त किसी चीज़ को अंधाधुंध मारने का, ऊंट का ज़मीन पर अपना अगला पाँव मारना बेसोचे समझे, किसी चीज़ पर ज़र्ब लगाना खब्त होता है। इसी तरह इंसान का लाठी को दरख्त पर मारना यानी कोई फल वगैरह उतारने के लिए लाठी मारना या पत्ते झाड़ना, जड़े हुए पत्तों को भी खब्त कहते हैं। यहाँ लफ्ज़ी मानी है मारा। उसको किसने मारा? अश-शैतानु शैतान ने मारा उसको, यानी शैतान ने उस पर असर कर दिया, उस पर शैतान का वार हुआ, शैतान उस पर हैवी हो गया। यहाँ माना है अकल पर इस तरह हावी होना, छा जाना कि इस शख्स को पता ना चले कि वो क्या कर रहा है और वो क्या कह रहा है। यानी शैतान ने उसे लिपट कर दीवाना बना दिया। मिनल मस छू कर, अश-शैतान शैतान से मुराद इट सेल्फ भी हो सकता है। आम तौर पर शैतान जिन्नों में से था और आम तौर पर हम देखते हैं जिनका इंसान पर असर होता है तो वो इसी मस को असर कहा जाता है। शैतान ने या जिन ने उसको छू लिया। सही हदीस से ये बात पता चलती है कि शैतान इंसान पर जिस्मानी तौर पर भी बाज़-औक़ात असर अंदाज होता है या जिनात इंसान पर असर अंदाज होते हैं। हदीस में जिनात की नज़र का भी जिक्र है और जिनात के असर से बीमारी भी। इब्ने क़य्यम की किताब तिब्बे नबवी में तफसीर है जिसमें दलाइल के साथ ये बात साबित की है कि बाद जिस्मानी बीमारियां भी शैतानी असरात से होती हैं, जिनमें मिर्गी, जुनून यानी पागलपन। कुरान पाक में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिनको स्किन की बीमारी हुई थी, उन्होंने क्या कहा था कि शैतान ने मुझे तकलीफ और अजाब में छू लिया है। इस बीमारी का सबब उन्होंने शैतान को बताया, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इसलिए शैतान इंसान को मुख्तलिफ तरीक़ों से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता रहता है और शैतानी असरात से इंसान के जिस्म पर भी बाज़-औक़ात असर पड़ते हैं। ऐसी बीमारियाँ जिनकी कोई रीज़न समझ में नहीं आती और बाज़-औक़ात रूहानी बीमारियाँ, वो जानी पहचानी बात है जिसको हम नफ्सियाती बीमारी भी कह सकते हैं। वहम की बीमारी, जुनून की बीमारी, पागलपन की बीमारी, ये शैतानी असरात से भी होती है। ये चीज़ अरबों के यहाँ जानी पहचानी थी। उनकी लुगत, माशरे में, उनके कल्चरल में ये चीज़ नॉन थी। इसलिए इससे मिसाल लेकर सूद वाले का हाल बयान किया गया कि सूद खोर का हाल क्या होगा, इसका मामला क्या हो सकता है, या वो किस तरह बिहेव करता है और वो इसी तरह बिहेव करता है जिस तरह वो शख्स करता है।
جس کو جن نے چھو لیا ہو۔ حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلتا ہے شیطان انسان کے جسم میں کس طرح چلتا ہے، جیسے خون چلتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے۔ حدیث شریف میں شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ جسم پر انسان یا جن کے اثرات ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتا، یہ علم غیب میں آتا ہے۔ فرمایا جس طرح جن کے اثر سے کوئی شخص جنون ہوتا ہے، بے ہوش اور حواس کھو بیٹھتا ہے، اسی طرح سود خور، سود لینے والا سینس میں نہیں ہوتا، عقل ماری جاتی ہے، بے حس انسان ہوتا ہے۔ وہ کسی انسان کی ضرورت میں مدد کرنے کی بجائے، اس کو دینے کی بجائے وہ اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ شیطانی فعل ہے۔ الشیطان، شیطان کا ایک معنی یہ کیا گیا اس کا معاملہ عقل سے بالا ہے، یعنی کوئی کامن سینس رکھنے والا شخص اس کو پروف نہیں کر سکتے کہ یہ جائز ہے یا معروف ہے۔ معروف کہتے ہیں شرعن یا عقلاً، شریعت تو اس کو جائز نہیں مانتی تو عقل بھی نہیں مانتی۔ یہ بالکل ایک دیوانگی کا عمل ہے، یہ بے وقوفانہ کام ہے، نہ سمجھی کا کام ہے، کسی شخص کی عقل اس کو درست تسلیم نہیں کر سکتی، جو بھی اپنی عقل یا سمجھ سے کام لے۔ دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ایسا شخص جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو نہ اٹھ سکے گا ایسے ہی جیسے کوئی دیوانہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، یعنی لڑکھڑاتا ہوا اٹھے گا۔ ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ان کے پیٹ سانپوں سے بھرے ہوں گے۔ یہ عام کیڑے نہیں بلکہ سانپ ہوں گے۔ اگر سانپ پیٹ میں گھوم رہا ہو، انسان اٹھ کر کیسے کھڑا ہوگا؟ خود سوچئے، قیامت والے دن پہلا کام لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ سود کھانے والے جب اٹھیں گے لڑکھڑاتے اٹھیں گے، پاگلوں والی حرکت کرتے ہوئے اٹھیں گے، ایسی دیوانگی کے عالم میں ہوں گے وہ نہ خود کو سنبھال سکیں گے۔ یہاں کہا جا رہا ہے سود خور نہ اٹھیں گے، مگر کیسے اٹھیں گے؟ جیسے وہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، قیامت کے دن قبروں سے اٹھ کر، مگر اس طرح جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو شیطان نے خپتی بنا دیا، یعنی مصیبت کھڑی کرے گا، اس کو کوئی ہوش نہیں وہ کیا کر رہا ہے، کسی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ذالکہ، ان کی یہ حالت کیوں ہو گئی، ان پر یہ مصیبت کیوں آ گئی، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے قالوا کہا انما البیع، بے شک تجارت مثل الربا، مانند ربا کے ہے، یعنی بیع اور ربا کا فرق نہ جاننے کی وجہ سے انہوں نے بیع کو ربا بنا دیا۔ اب انہیں کہنا کیا چاہیے تھا، ہم ربا اس لیے لیتے ہیں کہ ربا تجارت کی طرح ہے، کیونکہ دیوانے ہیں۔ ربا لینے والوں کو کہنا چاہیے تھا ربا بیع کی طرح ہے، لیکن انہوں نے اس کو الٹ کہہ دیا، یعنی انسٹنٹ، فوراً۔ ان کی دیوانگی کی مثال یہ ہے اور وہ بھول گئے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک کو اللہ نے حلال قرار دیا، دوسرے کو حرام قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ، تو جس کے پاس آ جائے مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، اس کے رب کی طرف سے نصیحت اور یہ حکم، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور نصیحت پہنچ جائے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، نصیحت پہنچ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے ربا حرام ہے۔ ایمان لانے والوں میں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کس فیصلے کو خوبصورت، کون سا فیصلہ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ، پھر وہ رک گیا سود کو حلال بتانے کو۔ ربا اور بیع کو ایک کہتے ہیں۔ رک گیا، آج کل بہت سے لوگ ربا کو حلال کرنے کے لیے یہی کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک طرح کا بزنس ہے، اس پر بھی تو ہم پیسہ لگا رہے ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے جو لوگ رک گئے نصیحت آنے کے بعد اس قول سے، اس فعل سے،
اور دوسری طرف ربا لینے سے فالہ ما سلفا، تو اس کے لیے جو گزر چکا یعنی اس سے پہلے جو لے چکا وہ اس کے پاس ہی رہے گا، اب وہ اسی کا ہے، اور آئندہ کے لیے رک جائے، پہلے جو لے چکا وہ لے چکا، پچھلے حساب سے نہیں چھیڑے گا کتنا لیا اور کتنا دیا۔ امرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے سپرد ہے کہ وہ پچھلی بات پر کتنی سزا دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے، یا کسی کو دوسرے کی نیت پر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ومن عادہ، تو توبہ کی 5 رعایت ہے۔ نمبر 1 ندامت، نمبر 2 شرمندگی، رک جانا، نمبر 3 آئندہ کے لیے کفارہ بھی ہے۔ توبہ ایک باطنی معاملہ ہے، انسان کے اندر سے تعلق رکھتا ہے۔ ومن عادہ، اور جو کوئی لوٹ آیا، پلٹ آیا، ایک دفعہ کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں لیتا، تھوڑی دیر بعد بھی وہی آ کھڑا ہوا، فاولئک اصحاب النار، ایسے لوگ آگ کے ساتھی ہیں، اس لیے کہ ربا کا لین دین گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، تو بڑے گناہوں کی سزا بھی بڑی ہے، آگ ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ویسے یہ ہے کلمہ گو کے لیے ایک نہ ایک دن نجات ہے، ان کی سزا بڑی کیوں ہے؟ ان کے کلمہ کفر یہاں دونوں کو ایک کرنا، ربا اور بیع کو، انہوں نے اپنی بات کو اور لوگوں کی بات کو شعار بنا لیا، اللہ کی بات چھوڑ دی انہوں نے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر بات چھوڑ کر کے اللہ کی بات مانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر، ان آیات میں لینے کا مزاج ہے، سود پر یہ آیات ہیں، خود غرضی پر، بخل پر اور دوسروں کی مدد تو درکنار، اگر دوسروں کی مدد بھی کرو اس سے منافع لو، اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ، وہ مال جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے، اگر مال زیادہ ہو گیا ہے تو جن کے پاس نہیں ان کی طرف لے جاؤ، ان سے دلوایا کہ تم دو ان کو، اگر کسی کی تم ضرورت کے طور پر ان کی مدد نہیں کر سکتے تو بطور قرض مدد کرو۔ تو اس پر مزید نفع بھی سمیٹا، یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، سود کسی بھی طرح اسلام کے مزاج سے موافقت نہیں کرتا، ہمارے دین کے مزاج میں وہ کہیں فٹ نہیں ہوتا، تو اس لیے مالی معاملات کے اختتام پر سود کی بات کی گئی، اور آج کی آیت میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، ربا کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، اور اصطلاح میں ربا سے مراد وہ معین یا فکسڈ اضافہ ہے جو فکسڈ ریٹ کے مطابق اصل رقم سے زیادہ لیا جاتا ہے، یعنی وہ معین اضافہ یا فکسڈ ریٹ جو قرض لینے والا اپنے مقروض سے اصل رقم پر وصول کرتا ہے، اس اضافے کا نام ربا ہے، یعنی بڑھی ہوئی رقم۔ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ ربا ہے، ہر وہ اضافہ جو واجب ادا رقم پر ادا کیا جائے اور اس اضافے کے مقابلے میں کوئی مہارت، ساز سامان یا رزق یا خطرہ نہ ہو۔ کرائے پر دی ہوئی چیز پر نفع حاصل کرنا ربا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں رزق موجود ہے، اس میں صرف مال نہیں ہوتا، چیز بھی موجود ہوتی ہے، اور اس چیز کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ربا میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور صرف مال پر یا روپے پر ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ربا کی حرمت کے بارے میں پہلے ذہن کو تیار کیا گیا، اور قیامت کے دن یہ ربا کھانے والے یا ربا لینے والے کی جو حالت ہوگی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ ایک مجنون یا جنون شدہ شخص ہوگا جو دیوانگی کی حالت میں اٹھے گا۔ اس کے علاوہ ربا کی حرمت کا احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مخلق چیزوں سے بچو، یعنی ہلاک کرنے والی، شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے وقت میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ یہ 7 کام ایسے ہیں جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کچھ لوگوں کو انتہائی تکلیف دہ حالت میں دیکھا۔ فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند تھے اور ان کے پیٹوں میں سانپ بڑھے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سود خور ہیں۔ اسی روایت میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ میں اور جبریل ایک سرخ رنگ کی نہر پر پہنچے، اور یہ روایت بخاری کی ہے کہ میں اور جبریل ایک سرخ رنگ کی نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں، وہ مشکل سے کنارے تک آتے ہیں۔ کنارے پر ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے، وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں اتارتا ہے، وہ پھر بھاگتے ہیں۔ پھر یہی ہوتا ہے؟ پوچھا تو معلوم ہوا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا شخص سود خور ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، یعنی سود ایک گناہ نہیں ہے، اسے اگر 70 حصوں میں بانٹا جائے تو معمولی حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے جمع کرے، یعنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ جو ہے وہ اس گناہ کا ایک حصہ ہے، یعنی اس کا ایک ایک حصہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ سود کا ایک درہم جس کا آدمی جان بوجھ کر کھائے، یعنی سود کا ایک درہم جسے انسان جان بوجھ کر کھائے، سود لے، 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ ہے، یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں اس کبیرہ گناہ کی شدت ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحتوں کے بارے میں بتایا ہے وہ بہت ہی واضح ہے، جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس شخص کا انجام یا حال بیان کیا گیا ہے، اور حدیث سے اس کا مزید آگ میں جانا، اور قرآن پاک کی اس آیت کے اختتام پر بھی پتہ چل رہا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص جو سود کے معاملے میں انوالو ہے جنت میں نہ جا سکے گا، اور پھر ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اس حالت کی وجہ کیا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ تجارت سود کی طرح ہے، یعنی دونوں کو وہ برابر قرار دیتے ہیں، حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا، ربا کو حرام قرار دیا، اور سود کی حرمت کی 7 آیات ہیں، 40 احادیث ہیں۔ امت سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے کہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شک و شبہ کی کوئی بات ہی نہیں، اور خاص طور پر جس کے لیے قرآن پاک میں واضح ٹیکسٹ موجود ہو، ربا حرام ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے حلال نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ربا کی آیت ہے، لہٰذا تم سود کو چھوڑ دو اور اس چیز کو بھی چھوڑ دو جس میں سود کا شبہ بھی ہو،
اور یہ جو فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، دونوں میں بہت فرق ہے، اس لیے اللہ نے ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام قرار دیا۔ اب مختصر دیکھتے ہیں کہ فرق کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تجارت میں انسان کی محنت بھی لگتی ہے، سرمایہ بھی لگتا ہے، دونوں موجود ہیں۔ سود میں صرف سرمایہ لگتا ہے، محنت نہیں لگتی۔ تجارت میں ذہانت اور وقت کا استعمال بھی ہوتا ہے، سود میں صرف سرمایہ یا پیسہ دے کر فارغ ہو جاتے ہیں، کسی ذہانت، کسی وقت، کسی دماغ کو لڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ آپ نے دیا اور پھر آپ بے فکر ہو گئے، اس پر نفع آتا رہا۔ تجارت میں انسان رزق لیتا ہے، نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، سود میں کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ تجارت میں منافع کی مقدار مقرر نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا فرق ہے، جبکہ سود میں منافع مقرر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح تجارت میں ایک دفعہ سود طے کر لیا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ چیز ختم ہونے پر قیمت لے لی جاتی ہے۔ مثلاً آپ بازار گئے، آپ نے کچھ دیا اور لے لیا، لیکن سود میں ایک دفعہ کے معاملے سے معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ مسلسل منافع ملتا رہتا ہے۔ یعنی تاجر ایک دفعہ منافع لیتا ہے، لیکن سود والا جو ہے وہ بار بار منافع لیتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا، آپ نے جوتا خریدا، اس پر دکاندار نے پروفٹ لیا، بات ختم ہو گئی، لیکن سود خور نے ایک دفعہ پیسے دے دیے، پھر ہر مہینے، ہر سال مسلسل نفع جو ہے وہ لیتا جاتا ہے۔ تجارت میں آپ جتنی چیز لیتے ہیں اتنی قیمت دیتے ہیں، لیکن سود میں اضافے کے ساتھ پیسے واپس لیتے ہیں۔ تجارت حلال کام ہے اور اس میں رضامندی بھی شامل ہوتی ہے، اور سود حرام کام ہے، رضامندی نہیں ہے، بلکہ اس میں مجبوری ہوتی ہے۔ تجارت میں نفع کم ہو سکتا ہے، زیادہ بھی، اور سود میں فکس ہوتا ہے۔ قوم کے اندر کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے تجارت سے، ایک فزیکلی ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے اور انسان کی مشغولیت بھی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس سود لینے والے عموماً بیکاری کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو آمدنی کا ایک ذریعہ مل جاتا ہے اور باقی ان کا فارغ وقت تعمیر کی بجائے تخریب کاری پر لگ جاتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں، کوئی کام نہیں، ان کو گھر بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل رہا ہے، لہٰذا باقی وقت جو کچھ بھی وہ کریں عموماً لوگ تو خرابی کی نظر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تجارت جو ہے وہ اندر سے اکنامک ایکٹیویٹی پیدا کرتی ہے اور معاشرے کو متحرک کرتی ہے، جبکہ سود میں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، پیسہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، جو مالدار ہوتا ہے اس کی طرف سمٹنے لگتا ہے۔ یعنی سود جو ہے وہ پیسے میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں تو وہ لینے والا نہیں بلکہ دینے والوں میں رہ جاتا ہے، اور اس کی آخری حد تک جو دولت ہے وہ بھی نکل کر سود لینے والے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح جسم میں خون کی سرکولیشن ضروری ہے، اسی طرح معاشرے میں سروائیول کے لیے پیسے کی سرکولیشن ضروری ہے۔ اور بھی کئی فرق ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی فرق یہی ہے جو میں نے آپ سے کہا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس کے پاس نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا تو جو پیچھے ہو چکا وہ پہلے لے چکا سو لے چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو وہ معاف کر دے، چاہے تو وہ پکڑے اس کو سزا دے، جو بھی کرے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فَمَنْ عَادَىٰ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جو لوٹے دوبارہ یعنی یہ کام کریں، فَأُولَٰئِكَ وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔